अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और हमारे प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अनीस अहमद और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी का स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल कलाम में मज़ाहिया मुशायरा। और अहबाब ज़ी वक़ार, हम आपके लिए आज लाए हैं बिल्कुल दो नए मेहमान जो आपको मज़ाहिया शायरी से महसूस करेंगे। मेरे दाएं तरफ बैठे हैं जनाब वहीद नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल चाल हैं? अल्लाह का करम, तुम सुनाओ जनाब, खैरियत है, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है जनाब, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हाल हैं और क्या हो रहा है आजकल? कैसी शायरी हो रही है आपकी? बस हालात के मुताबिक आजकल जो लोग चाहते हैं, क्योंकि डिप्रेशन का दौर है जी, और मज़ाहिया शायरी करी दी है ताकि जी। लोगों को थोड़ा इन्ना जरा फ्रेशमेंट मिले। चलें आपकी शायरी सुनते हैं। पहले मैं दूसरे मेहमान का तारफ़ करा लूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद हुसैन। साजिद दुनियाई अदब में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आपकी बहुत सी किताबें छप चुकी हैं और आप खुशगवार शायरी भी फरमाते हैं और इसके अलावा आपकी संजीदा शायरी की बहुत सी किताबें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व कैसे हाल हैं जनाब? ठीक शुक्र ठाक है हैं अल्लाह आप? ताला की ज़ात का। बहुत खुशी हो रही है आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दावत का बहुत शुक्रिया जी, तो वहीद नाज साहब, आप हमें प्रोग्राम में मज़ाहिया शायरी जो है ना, आपने बहुत अच्छी नज़में लिखी हुई हैं। जी तो जी आप कौन सी नज़म सुनाएंगे हमें? जी, मैं एक नज़म मेरी हैगी कि टेंट के हवाले नाल कैटरिंग वाले जिहड़े ने उन्हां दा एक दुख मैं बयान कीता है। टेंट वालों का दुख बयान जी करना। जी। लेकिन मैंने तो सुना है कि टेंट वाले बहुत लूटते हैं। नहीं, बड़े मजलूम लोग होते हैं, मजलूम टेंट लोग वाले, होते हैं। बहुत चलें, मजलूम चूँकि लोग आप कह रहे हैं इसलिए हम मान लेते हैं। जब तक आप नज़म सुनाते हैं तब तक हम मान के रखेंगे। जी जी उसके बाद फिर हम टेंट वालों के वाक़या सुनाएंगे। जी। ये मैं आप सारा नज़म जिहड़ा सुनाएं। ना उन्हां दा एक नक्शा खिंचिया जी कि असी सारे टेंटां वाले, जी। असी धोतियां पैंटां वाले, वाह धोतियां पैंटां वाले, असी सारे टेंटां वाले, असी धोतियां पैंटां वाले, पार्टियां सजाने आ, वाह कुप्पे भी लाने आ, वाह। रंगले पीड़ियां नाल डेरे भी बनाने आ, रंगले पीड़ियां नाल डेरे भी बनाने आ, छत ते चढ़ाने आ, वाह छत तो लाने आ, वाह। मिट्टी दे नाल मिट्टी हो के घरां नूं जाने आ। मिट्टी नाल मिट्टी हो के घरां नूं जाने जी, आ। जंगल विच मंगल बनाइए, सोफे थल्ले कलीन विछाइए, फुल्लां नाल स्टेज सजाइए, इक नवेकला शहर वसाइए, वाह। लोहे दियां मेज़ां नूं साड़ियां भी पाने आ, वाह लोहे दियां मेज़ां नूं साड़ियां भी लोहे पाने। दियां मेज़ां क्या नूं बात है, साड़ियां भी पाने आ। क्या बहुत नफीस शुक्रिया। बात की क्या आपने। कहने, लोहे क्या दियां कहने। मेज़ां नूं लोहे साड़ियां भी दियां पाने साड़ियां आ। भी मेज़ां नूं पाने आ। साड़ियां भी पाने आ, सोने वग नूं लिशकदियां कोना उत्ते लाने आ, वाह मनसवनियां डिशां दे पक्के पकवान ने, वाह कोरमा मुतंजन वाले तिलां वाले नान ने, वाह 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 पालक गोश्त कोफ्ते बिरयानी भी बनाई है, वाह वाह वाह। पिस्ते बादाम नाल फिरनी भी सजाई है, पिस्ते बादाम नाल वाह, फिरनी भी सजाई वाह, है। वाह। क्या पार्टी कहने। दा आखा सी कद भी ना मोड़ीए, वाह। एक टेलीफोन ते गाहक वल दौड़ीए, एक टेलीफोन ते गाहक वाल दौड़ीए। सारी वाह, रात वाह, ओदे वाह, नाल जाग के गुजारीए, वाह करके मुशक्कत ओदा फंक्शन सवारीए, वाह। करके मुशक्कत ओदा फंक्शन सवारीए। आंदी जदों अखीर ते पैसिਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ, आंदी जदों अखीर ते पैसिਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਂਦੀ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਅਖੀਰ ਰਹੀ ਤੇ ਏ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ, ਵਾਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਏ। ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਬਿੱਲ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 100 ਕੀੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 100 ਕੀੜੇ ਪਾਏ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਪਾਏ ਨੇ। ਦਰੀ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੇ ਸਨ ਕਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਬਿੱਲ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 100 ਕੀੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਰੀ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੇ ਸਨ ਕਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀਆਂ ਗੁਕੇਲੀਆਂ, ਵਾਹ। ਚਾਦਰਾਂ ਸੀ ਪਾਟੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਸਨ ਹਿੱਲੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਸੀ ਪਾਟੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਸਨ ਹਿੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਤੁਸਾਂ ਮਾਲ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਫੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਫੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੇ, ਫੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਓ ਹੋਏ ਕਿੱਲ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਫੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਕਿੱਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਵਾਹ 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 ਜੀ ਤੇ ਵਾਹ। ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਦਾ, ਵਾਹ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਰਗਾਂ ਤੇ ਲਾਈਦਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਰਗਾਂ ਤੇ ਲਾਈਦਾ। ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਦਾ, ਵਾਹ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਰਗਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ, ਵਾਹ ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਘਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਫਿਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ, ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਨੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਾਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਫਿਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚਾਚੇ ਤੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਹਲ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਦਾ, ਵਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਰਗਾਂ ਤੇ ਲਾਈਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹਾਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਚੇ ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ। ਰਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ, ਵਾਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ। ਵਾਹ, ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਰਾਤੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੱਸ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਓਏ ਹੋਏ, ਰਾਤੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਸੱਸ ਰਾਤੀ ਮਰ ਵੱਡੇ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਏ। ਵੀ ਸੱਸ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਏ, ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਾਣੀ ਏ, ਵਾਹ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਏ। ਵਾਹ, ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਸੌੜਾ ਕਰੋ, ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਪਾਈ ਏ, ਦਿਲ ਨਾ ਸੌੜਾ ਕਰੋ, ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਈ ਪਾਈ ਏ। ਏ। ਵਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਜਦੀ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਜਦੀ। ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਧੀ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਵਾਹ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। वाह 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 वाह। जी, बहुत ना साहब, शुक्रिया। आपने ये क्या बात कमाल की कहानी सुनाई है। क्या आप कहीं टेंट का काम तो नहीं करते? ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈ। जी ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਾਹਕ ਸਾਡਾ ਇਸਤਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ। ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, जी, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। क्या ये बात ये है नक्शा जी। तो आपने खींचा है। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ जी ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ जी। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ना साहब, ये आपने जो नुमाइंदगी की है दूसरों की भी और अपनी नुमाइंदगी भी करते हुए आपने ये इतनी खूबसूरत नज़्म सुनाई है, ये तो महसूस होता है कि दुनिया की मजलूम तरीन कौम जो है वो टेंट वाले हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा मजलूम लोग हैं। लेकिन वो टेंट वाले जब बिल बना के देते हैं ना, जी जी वो बिल बना के देते हैं। साजिद साहब, आपने कभी जी, बिल्कुल, टेंट बिल्कुल। वालों से आपका वास्ता पड़ा जी, है? बिल्कुल पड़ा और है। जब बिल बना के देते हैं तो 80,000 रुपए का बिल बना देते हैं ऐसे ही, और जब वो पैसे लेने पे आते हैं तो वो 35,000 लेके चले जाते चले हैं। जाते ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਾਹਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਓ ਜਿਹੜਾ 35,000 ਦੇ ਦੇਵੇ, 80,000 ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਤੇ 10,000 ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗਾਹਕ। अच्छा, तो 30,000 उसकी टांग पे भी तो लग जाता है। 30,000 वो आप जो कील लगा है, और कील के अलावा वो कुर्सियाँ जो होती हैं उनकी वो बहुत सी कुर्सियों की जो गद्दियाँ होती हैं वो बैठी हुई होती हाँ जी, हाँ हैं, जी। और उनमें से जो है ना लोहा निकला हुआ होता है, ऐसे ही लोहा है। निकला होता है। आप मेहमानों उनको के कपड़े साड़ियाँ भी तो फट पहना जाते हैं। देते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई आप बात नहीं, ट्राउजर और पजामे तो आप पहना देते हैं, ऐसी कोई लेकिन बात नहीं, सामान नीट एंड क्लीन होता है, अच्छा तरह का सामान होता है। लेकिन ये हमारे काम का, ये मैं कहता होता हूँ कि छिले के बाल से भी पूछ लेना, वो भी कहेगा कि टेंट वाले को ये पैसे दे दें। ये अच्छा। इतना बदनाम हो चुका है काम अच्छा अच्छा कि इसमें जो परसेंटेज होती है ना, जी हर कारोबार के लोग अपने हिसाब से पैसे लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है ना, जब हम बिल बना के गाहक को देते हैं तो गाहक पूरी बरादरी को इकट्ठा कर लेता है। चलो, कभी ये आज तो हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल एक नई इसे बात क्या आई है। दें? अहबाब जी वकार, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हम लोग तो जो है ना, हमारे ये मेहमान की बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी, आप भी इनके डसे हुए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलें, यहाँ आप चलते हैं, हम साजिद साहब की एक बात मैं करूँगा, यहाँ जो है ना लोग हमने लाखों का सामान गाहक के घर में लगाया होता है, अच्छा और लाखों का सामान लगा के भी गाहक हमें ब्लैकमेल करता है बिल देने में। भी देखें, आपने आइंदा जो है ना किसी भी टेंट सर्विस वाले को ब्लैकमेल नहीं करना। आपने देखा कि ये दुनिया की मजलूम तरीन कौम है। तो साजिद साहब, आपका भी वास्ता पड़ता होगा, आप होटलिंग करते होंगे, दोस्तों के साथ जाते होंगे, तो आप हमारे नाजरीन के लिए क्या चीज़ लेके आए हैं? जी, मैं आपको एक मज़ाहिया गज़ल सुनाऊंगा। जी बिस्मिल्लाह। ये एक वाक़या से रिलेटेड है, जी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। जी मैंने पिछले 2 महीने पहले अपने स्कूल के जो मैट्रिक के क्लास फेलो थे, जी उनके साथ कलाम का सफ़र किया था। जी। जिस होटल में हम ठहरे हुए थे ना, तो सामने एक होटल था अच्छा जो एक खातून चलाती थी। अच्छा। वाह। तो रात को दोस्त चाय पीने गए हैं उस होटल में? होटल में तो जी। उन्होंने कहा जी नाश्ता भी इधर ही कर लें। जी। तो नाश्ता किया तो कहते हैं जी डिनर भी इधर ही कर लें। अच्छा।
اور جو واقعات ادھر پیش آئے اس ہوٹل میں جی وہ میں نے غزل میں قلم بند کیا کہنے. وہ خاتون ہوٹل چلاتی تھی. ہاں جی ہاں جی. تو آپ اس خاتون کی وجہ سے پھر ناشتہ اور ڈنر کرنے وہاں گئے؟ ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں میں آپ سنیں گے جی. چلیں بسم اللہ بسم اللہ. وہ اس میں آپ وہ یہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو غزل لکھی ہے اسے بیک گراؤنڈ اس کے سیاق و سباق میں نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کو ساری چیزیں سامنے سارے مضمون جو ہے وہ پہلے ذہن میں آ جائے. ہاں جی مضمون جی بسم اللہ عطا فرمائیے. مسکراہٹ دکھا کے لوٹا گیا. مسکراہٹ دکھا کے لوٹا گیا. مسکراہٹ دکھا کے لوٹا گیا. آملیٹن کھلا کے لوٹا گیا. آملیٹن کھلا کے لوٹا گیا. کیا کہنے. کچھ نہیں تھا کلام ہوٹل میں. کچھ نہیں تھا کلام ہوٹل میں. کچھ نہیں تھا کلام ہوٹل میں. انگلی منہ میں دبا کے لوٹا گیا. واہ واہ واہ. کچھ نہیں تھا کلام ہوٹل میں. انگلی منہ میں دبا کے لوٹا گیا. جس کہانی میں کوئی سچ نہیں تھا. واہ. یعنی کہ وہ بتاتے ہیں نا کہ آپ کو یہ بھی دیں گے, مٹن کے ساتھ سلاد بھی دیں گے, رائتا بھی دیں گے, یہ بھی دیں گے, سارا پیکج تھا. وہ جو کہانی پہلے سنایا کرتے ہیں نا تو وہ اس کے بارے میں یہ شعر لکھا ہے کہ جس کہانی میں کوئی سچ نہیں تھا وہ کہانی سنا کے لوٹا گیا. جس کہانی میں کوئی سچ نہیں تھا وہ کہانی سنا کے لوٹا گیا. اب ہم 20-22 دوست سے جی 1-2 چائے پینے جاتے تھے, 1-2 چائے پینے آتے تھے جی. تو اس پہ لکھا ہے باری باری اسیر کیا اس نے. واہ. باری باری اسیر کیا اس نے. باری باری یہاں تک بات پہنچ گئی. باری باری اسیر کیا اس نے. چائے کی حد تک نا, اس کا تو پروفیشن تھا نا. جی جی. تو بولے پن والے باری باری اسیر کیا اس نے. پھر ہمیں دل لگا کے لوٹا گیا. پھر ہمیں دل لگا کے لوٹا گیا. خاص نسوانی حسن نہ تھا. خاص نسوانی حسن نہ تھا. بہت باریکی نال دیکھا. خاص نسوانی حسن نہ تھا. وہ ہمیں جو دکھا کے لوٹا گیا. وہ ہمیں جو دکھا کے لوٹا گیا. وہ ہمیں جو دکھا کے لوٹا گیا. کچھ دکھا کر فریب میں لا کر. کچھ دکھا کر فریب میں لا کر سب کو اپنا بنا کے لوٹا. سب کو اپنا بنا کے لوٹا گیا. سب کو اپنا بنا کے لوٹا گیا. دیکھ کر آنکھیں لٹ گئے سارے. دیکھ کر آنکھیں لٹ گئے سارے. کالی آنکھیں ملا کے لوٹا گیا. کالی آنکھیں ملا کے لوٹا گیا. ہاتھ اس نے دیا نہیں پھر بھی. ہاتھ اس نے دیا نہیں پھر بھی. ہاتھ اس نے دیا نہیں پھر بھی. قافلہ دل لگا کے لوٹا گیا. قافلہ دل لگا کے لوٹا گیا. بولے پن میں ہی مر گئے ساجد. واہ. بولے پن میں ہی مر گئے ساجد. شوخ چہرہ دکھا کے لوٹا گیا. چہرہ دکھا کے لوٹا گیا. کیا کہنے. مسکراہٹ دکھا کے لوٹا گیا. واہ. آملیٹن کھلا کے. آملیٹن کا مزہ آ گیا جناب. آملیٹن میں کچھ زیادہ چیزیں ہوں گی, آملیٹ سے زیادہ چیزیں ہوں گی تو آملیٹن بن گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یا خالی باتیں ہی تھیں. بس آپ دیکھ لیں باتوں کا مزہ زیادہ تھا. واہ. کیا کہنے. مضمون آپ نے دیکھ لیے سارے غزل کے. ساجد حسین ساجد صاحب آپ کی کتنی کتابیں ہیں؟ جی میں نے ایک کتاب یہ کمی کا احساس یہ آ چکی ہے میری. یہ اردو غزلیات پہ ہے. اور سلام بھی اس میں ہے. اور میری 2 کتابیں پروسیس میں ہے. ایک غزلیات کی, ایک نعتیہ کلام ہے. ماشاءاللہ. آپ جو ہیں لاہور کے ادبی حلقوں میں بہت ایکٹیو ہیں. جدھر دیکھتے ہیں جناب ساجد حسین ساجد. اور آپ پروگراموں کا ارینج بھی کرتے ہیں وہاں اکثر الحمراء ادبی بیٹھک میں. بالکل ایسے ہی. تو یہ آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں یا لوگوں کو لوٹتے ہیں؟ یہ لوٹا گیا جو آپ نے غزل سنائی ہے یہ اپنے پاس سے کرتے ہیں یا لوگوں کو لوٹ کے آپ یہ پروگرام ارینج کرتے ہیں؟ ابھی تک تو اللہ کا کرم ہے, میں نے جتنے بھی پروگرام کروائے ہیں میں نے اپنی جیب سے کروائے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر وہ ہماری تنظیم ہے اکادمی فروغ ادب کے نام سے. اکادمی فروغ ادب پاکستان کے نام سے. جی. وہ موسٹلی جتنے پروگرام کروائے ہیں اس میں وہ میں نے اپنی پاکٹ سے کروائے ہیں. جی. اور میرے جو انتظامیہ میں دوست ہوتے ہیں جی وہ پھر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے ہیں. لیکن اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے نا
چلیں وحید ناز صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ نے یہ اتنا اچھا جی میں نے آپ کو گھر بیٹھے اسٹوڈیو میں بیٹھے ولیمے کی روٹی کھلا دی. ولیمے کی روٹی کہاں کھلا دی آپ نے تو ہمیں صرف بھوک لگا دی ہے. بھوک لگا دی ہے، بھوک لگا دی ہے. تو آپ کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس میں آپ کو پیسے چھوڑنے پڑے ہوں. بڑے کام ہے. ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک جگہ پہ میں ٹینٹ لگانے گیا جی، تو میں گاڑی سیدھی لے کے جا رہا تھا تو گاہک کہنے لگا کہ یہ گاڑی بیک کر کے لاؤ گلی میں. جی، کوٹھی تھی، میں بیک کر کے اس کے نا گٹر کے اوپر گاڑی کا ٹائر آیا. اچھا. تو گٹر کا ڈھکنا ٹوٹ گیا. پہلے تو اس نے بڑا نارمل لیا اسے، پھر جیسے جیسے وقت گزرا اس نے پہلے اپنے بیٹے کو فون کیا جی کہ یار وہ ٹکن ٹوٹ گیا تو لے کے آنا. اچھا. ہم اپنا کام کرنے لگ گئے. پھر اسے پتہ نہیں کیا اوپر گیا تو آ کے نا سیدھا موزر میری طرف کر دیا اور موزر نکال غصے سے اچھا جو ہے نا مجھے اچھا باتیں کرنے لگ گیا غصے میں، تو نے میرا نقصان کر دیا، ایسے میں تم گولی مار دوں گا. اچھا. اس کے پیچھے نا اس کا ایک بھتیجا کھڑا ہوا تھا اچھا جو مجھے لے کے گیا تھا. اس نے مجھے پیچھے سے اشارہ کیا کہ آپ نے بولنا نہیں، چپ کر جانا، بس شہید ہو جانا ہے. تو میرا بھائی بھی تھا میرے ساتھ، تو اس نے نا پھر اسے کاندھوں سے پکڑا اور ایک سائڈ پہ لے گیا. اچھا. کہتا نہیں میں نے انہیں چھوڑنا نہیں، انہوں نے میرا نقصان کیا. جی. تو خیر وہ لے گیا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. ایک جگہ پہ ہم ٹینٹ لگانے گئے جی، تو میں نے چھت پہ ٹینٹ لگا رہا تھا، میں نے دیوار کے ساتھ کلی ٹھوک کے، کولا تھا دیوار کا، رسا باندھا. جب میں نے بانس اٹھایا تو کولا بھی اوپر اٹھ گیا، ساتھ ہی آ گیا وہ ایسے ہوا میں نا جھولنے لگ گیا. اچھا. میں نے نیچے دیکھا، نیچے 4-5 آدمی کھڑے ہوئے تھے. اچھا. میں نے فوری بازو آگے کر کے رسے کو ادھر کیا تو کولے کو چھت کے اوپر رکھ دیا. یہ کولا کیا ہوتا ہے؟ کولا یہ جو بنیرا ہوتا ہے نا، پلر کہتے ہیں. اچھا اچھا. تو میں نے اسے نا اس کی جگہ پہ رکھ دیا. اچھا. لیکن اتنے میں نیچے سے کسی نے دیکھ لیا اوپر کہ کولا جو ہے نا اوپر آئے. اچھا. کیا ہوا ہے؟ میں کہ جی یہ میں نے رسا باندھا تو یہ آپ کا کولا ہل گیا. کہتے یہ اٹھاؤ اپنا مال، ہم نے نہیں ٹینٹ لگانے، اچھا لے جاؤ یہاں سے، اچھا اچھا ہم کسی اور سے لگوائیں گے. صحیح. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. اور ایسے کام بھی ہیں، ایسے بل بھی ہیں کہ اپنا ان کے بچے جوان ہو گئے گاہکوں کے، جن کی شادی ہوئی ہے، بچوں کی ان کے بچے جوان ہو گئے، لیکن ہمارے بل نہیں ملا ابھی. نہیں بل نہیں ملا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں بچے جوان ہو گئے ہیں، بچوں کے بچے جوان ہو گئے. کیا کہنے. یہ تو آپ کے جو ہے نا ماشاءاللہ، مطلب کہ آپ تو جو ہے نا نسل در نسل جو ہے خدمت کر رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے ہمارا وہ قرضہ جو نسل در نسل چل رہا ہے، قرضہ ان کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ ہے ہمارے کام کے یہی. جی ساجد صاحب، آپ کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو. میں بھی انہوں نے اپنے بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سنایا. جی. تو میں بھی آپ کو بتاؤں، میں واٹر ٹریٹمنٹ کا کام کرتا ہوں. واٹر فلٹر پلانٹ جو لوگ پانی بھرنے آتے ہیں نا، کمیونٹی پلانٹ، آر او پلانٹ، وہ میں کام کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں ہم سرگودے گئے ہوئے تھے. اچھا. ایک چکر لگایا تھا. جب وہ چکر لگایا تھا نا تو ان کی جو بیٹھک تھی نا اس میں واش روم نہیں تھا. اچھا. اب جب دوبارہ چکر لگایا نا تو انہوں نے وہ بیٹھک بڑی اچھی طریقے سے بنا لی تھی اور ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی بن گیا. اور اٹیچ باتھ روم جو ہے کافی بڑا انہوں نے بنایا. تو میں واش روم میں گیا تو جب میں واپس آیا نا تو وہ جو میزبان تھا نا ساجد صاحب، ان کا بھی نام ساجد صاحب تھا. تو میزبان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ساجد صاحب واش روم ٹھیک بن گیا؟ پنجابی جی. تو میں نے بھی نا انہیں ایک پنجابی کی مثال دی. میں نے کہا کہ لگتا ہے تسی وہ مثال سن لی ہے کہ اونٹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਉੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ. اونٹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ رکھیے تو بوئے اونچے رکھنے پیندے. جب میں نے یہ انہیں کہا تو میرے ساتھ وہ جو بیٹھک تھی نا اس کے باہر والا دروازہ نہیں لگا ہوا تھا. اچھا. میرے ساتھ جو دوست بیٹھا ہوا تھا نا وہ باہر والے دروازے کو دیکھ کے کہتا ہے دروازہ تو لگیا ہی نہیں. واہ واہ واہ. آپ نے واش روم کی بات کی. میں بھی جو ہے نا آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہے. جی. میں جو ہے نا کونسلر تھا. تو چیئرمین صاحب نے یہ تجویز پیش کی کہ جو گٹر بناتے ہیں نا، جو گٹر بناتے ہیں گلیوں میں
وہ ان کے اوپر جو ہے نا 3,000 روپیہ سالانہ ٹیکس لگا دیا جائے. تو میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا جناب چیئرمین یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے کیونکہ یہ انسانی ضرورت ہے. تو میرے جو ہے نا میں نے ایسے کہا کہ وہ سارے جتنے کونسلر سارے ہنس پڑے, وہ ہنسی میں جو ہے نا پھر وہ ٹیکس بچ گیا, ورنہ وہ 3,000 روپیہ سالانہ ان کو اس کام کے لیے بھی دینا پڑتا جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تو اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے کم از کم 3,000 روپیہ سالانہ بہت سے لوگوں کا بچا لیا, بہت سے لوگوں کا اپنی پوری یونین کونسل کا جملے نے جو ہے نا وہ اثر کر دیا. تو احباب ذی وقار, اب جو ہمارا پروگرام ہے یہ فلسطین کے حوالے سے ہے, کیونکہ دنیا میں جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. وہاں پہ ڈیزی کٹر بم پھینکے جا رہے ہیں, وہاں پر فاسفورس بم پھینکے جا رہے ہیں آگ لگانے والے, اور وہاں پر ایسے بم پھینکے جا رہے ہیں جن کا امریکہ اور اسرائیل تجربہ کر رہے ہیں کہ یہ بم جو ہے کتنی تباہی پھیلاتے ہیں, تباہی پھیلانے کا تجربہ کر رہے ہیں. لیکن حماس اور مسلمان مجاہدین ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے. اس 1 ماہ میں وہ کہتے تھے کہ 1,000 حماس کے کارکن ہیں مجاہدین علیہ, اور وہ 1,000 کارکن کو نیچا نہیں دکھا سکے, اور وہ ہسپتالوں پہ بم پھینک رہے ہیں اسرائیل والے. وہ اسرائیل نے گھیر لیا ہے ہسپتالوں کو, ان کو تباہ کر رہے ہیں. مریضوں کو جو ہے وہ مریضوں کو بھی انہوں نے شہید کرنا شروع کر دیا ہے. اور الحفیظ و الامان مجاہدین جو ہیں وہ فوج پر حملہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ فوجی اصول ہے کہ فوج کا مقابلہ فوج سے ہوگا. مجاہدین جو ہیں وہ حماس والے اور القسام برگیڈ والے وہ فوج پر حملہ کرتے ہیں, لیکن اسرائیل جو ہے وہ نہتے مسلمانوں پر, نہتے لوگوں پر حملہ کر کے ان پہ اوپر بمباری کر رہا ہے, جہازوں کے ذریعے ٹینکوں کے ذریعے گولے پھینک رہا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد حسین ساجد صاحب جو ہمارے آج کے مہمان ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بات کو آگے بڑھائیں فلسطین کے بارے میں, اپنا کلام بھی پھر سنائیں گے. جب یہ جنگ شروع ہوئی فلسطین اور اسرائیل کی, ابھی اس کے دوسرے تیسرے دن ہم نے الحمرہ میں ایک سیمینار کروایا تھا فلسطین کے اوپر. وہاں ایک شخصیت ایسی آئی تھی, وہ لاہور میں ایک آئی ٹرسٹ بھی چلاتی ہیں, ابھی ان کا مجھے نام نہیں یاد, لیکن انہوں نے بڑا اچھا بیان فرمایا تھا. وہ فلسطین میں انسانی بقا کے لیے کام کرتے ہیں. تو وہ جو مسجد اقصی میں جو ٹوٹ پھوٹ اس کی بھی مرمت کا کام وہ کرواتے ہیں. تو انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا کہ فلسطین کی ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا. تو جب کسی نے ان سے اظہار افسوس کیا نا, میں فلسطین کے لوگوں کی جذبے کی بات کرنے لگا ہوں. یہ واقعہ اس سے ریلیٹ ہے. آپ سماعت فرمائیے گا, آپ کو نا یہ سن کے آپ کی بھی کیفیت عجیب ہو جائے گی کہ یہ جذبہ سن کے ایک ہمارے جذبے کو بھی تقویت پہنچتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. جہاد کے جو جہاد ایک ہے نا جو ہم پہ فرض ہے, اس کے لیے ہمارے دلوں میں یہ چیز جو ہے نا جہاد کے لیے ہمارے دل میں جگہ بناتا ہے کہ ہمیں بھی جہاد کرنا چاہیے. بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. جب اس عورت سے کسی نے اظہار افسوس کیا نا, تو آگے سے انہوں نے کیا کہا سنیے گا کہ کیا آپ نے واقعہ کربلا نہیں سنا؟ کیا بہت بڑی مثال ہے, اتنی بڑی مثال. کیا آپ نے واقعہ کربلا نہیں سنا؟ آپ سوچیں کہ ان کا جذبہ, اس ماں کی عظمت کو سلام, اس ماں کے جذبے کو سلام, کہ اتنا جذبہ بیٹے کا جسد خاکی سامنے پڑا ہوا, تو کوئی بندہ ان سے اظہار افسوس کر رہا ہے. ساجد صاحب, میں یہاں پہ فلسطین کے حوالے سے ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ مہمانوں کی اجازت سے. ارشاد. گھڑی مشکل کی ہے آئی, تمہیں آزاد ہونا ہے. واہ, گھڑی مشکل کی ہے, گھڑی مشکل کی ہے آئی, تمہیں آزاد ہونا ہے. فلسطینی میرے بھائی, تمہیں آزاد ہونا ہے. انشاءاللہ.
گھڑی مشکل کی ہے آئی تمہیں آزاد ہونا ہے فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے سبھی کچھ دیکھے UN مگر خاموش بیٹھی ہے واہ سبھی کچھ دیکھے UN مگر خاموش بیٹھی ہے تو کیا ہم بھی رہیں خاموش گر خاموش بیٹھی ہے واہ یہ دنیا ہے تماشائی تمہیں آزاد ہونا ہے واہ فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے واہ 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 کیا بات گھڑی مشکل کی ہے آئی تمہیں آزاد ہونا ہے فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے یہ اسرائیل و امریکہ بھلا کیا روک پائیں گے واہ یہ اسرائیل و امریکہ بھلا کیا روک پائیں گے شہیدوں غازیوں کا راستہ کیا روک پائیں گے واہ 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 یہ اسرائیل و امریکہ بھلا کیا روک پائیں گے شہیدوں غازیوں کا راستہ کیا روک پائیں گے کبھی نہیں ملے گا تخت دارائی تمہیں آزاد ہونا ہے واہ 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 ملے گا تخت دارائی تمہیں آزاد ہونا ہے فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے گھڑی مشکل کی ہے آئی تمہیں آزاد ہونا ہے فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے یہ ظلم و جور استعمار کب تک روک پائے گا سدا ثابت قدم دیکھے گا جب تک آزمائے گا جنون بات سمجھائی تمہیں آزاد ہونا ہے فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے گھڑی مشکل کی ہے آئی تمہیں آزاد ہونا ہے فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے واہ 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 کیا جی وحید ناز صاحب جی آپ فلسطین کے بارے میں کلام عطا فرمائیں جی ایک نظم کیا بات فلسطین کے لیے ایک نظم جی کہ مظلومات بے دوشاں دے لو دے نال مظلومات بے دوشاں دے لو دے نال ترتی رتی ہوئی جنگل جنگل پھر کے حیواناں دے زخماں اتے جنگل جنگل پھر کے حیواناں دے زخماں اتے مرم لاون والے امن دے پرچاراں نو پرچاواں نو حیوانی خدمتگاراں نو واہ اے کیڑا دسے واہ انسان تے حیوان وچ بڑا فرق انسان تے حیوان وچ اے کیڑا دسے کیا بات ہے بھائی صاحب انسان تے حیوان وچ بڑا فرق جنگل جنگل پھر کے حیواناں دے زخماں اتے مرم لاون والے امن دے پرچاراں نو حیوانی خدمتگاراں نو اے کیڑا دسے انسان تے حیوان وچ بڑا فرق ہے انسان رب دیاں بنائیاں مخلوقاں وچوں سب تو افضل ہے واہ انسان رب دیاں بنائیاں مخلوقاں چوں سب تو افضل ہے اشرف المخلوقات مہذب تے شعور رکھن والا ہے اشرف المخلوقات مہذب تے شعور رکھن والا ہے امن دے پرچاراں نو حیوانی خدمتگاراں نو اے کیڑا دسے ایک انسان دا قتل ساری انسانیت دا قتل ہے او انسان پاویں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہون انہاں انساناں دے رنگ نسل قوماں قبیلے پاویں وکھو وکھ نے پر ہیں تے سارے انسان ایک آدم دی اولاد امن دے پرچاراں نو حیوانی خدمتگاراں نو اے کیڑا دسے فلسطین دے مسلمان بھی پہلے انسان تے بعدوں کچھ ہور بے شک امن دے پرچاراں نو حیوانی خدمتگاراں نو اے کیڑا دسے بچے تے پھلاں کلیاں وانگو ہوندے نے بچے گھراں دی رونق تے قوماں دی پہچان ہوندے نے انسانیت دا مان تے تران ہوندے نے بچے پاویں فلسطین دے ہون یا کشمیر دے بچے پاویں اسرائیل دے ہون یا امریکہ دے بچے ہی ہوندے نے پھلاں کلیاں وانگو امن دے پرچارو حیوانی خدمتگارو تسی تھوڑے چیر لئی انسان نو ہوا نہیں جان لو تے اپنی ذمہ داری نو پچھان لو دشمن دی اس بربریت تے سارے رل کے آواز اٹھاؤ فوری اے جنگ بند کراؤ
جی بہت شکریہ ساجد حسین ساجد صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند برس پہلے مشرقی تیمور میں ایک آزادی کی تحریک اٹھی اور وہ ملائیشیا کا حصہ، انڈونیشیا کا حصہ تھا، تو اس میں انہوں نے اسے فوراً جو ہے نا آزاد کر کے ایک علیحدہ ملک بنا دیا مشرقی تیمور کو، صرف اس لیے کہ وہ کرسچن ریاست تھی، وہ کمیونٹی تھی، اس کو بنا دیا۔ لیکن فلسطین ہے کہ یہ سالہ سال سے اتنے برس ہو گئے ہیں وہاں، اس کو جو ہے نا وہ آزادی نہیں دے رہے، اور اس کو اگر تھوڑا سا انہوں نے خود مختار بھی کیا تو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، بجلی ادھر سے جاتی ہے، پانی ادھر سے جاتا ہے، اور ان کا پورا اس پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے بات کو آگے بڑھائیں۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان تنظیموں کی بات کرنے لگا ہوں جو انسانی بقا کی علمبردار سمجھتی ہیں اپنے آپ، ٹھیک ہے، جنہوں نے انسانی بقا کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں اس دوہرے معیار پہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب فلسطین اور اسرائیل کی بات ہوتی ہے، جب کشمیر اور پاکستان کی بات ہوتی ہے، تو یہ انسانی حقوق پر بات کرنے والی تنظیمیں وہ کہاں سو جاتے ہیں، وہ کہاں رہ جاتے ہیں، یہاں ان کا کوئی کام دکھائی نہیں دیتا۔ اگر کوئی دوسرا مذہب ہے تو اس کے اوپر وہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ جب بات ہے کہ انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہاں مذہب کو آڑے نہیں آنا چاہیے، سب کو یکساں دیکھنا چاہیے، برابر دیکھنا چاہیے۔ آپ نے اس بارے میں کلام لکھا ہے فلسطین کے لیے، میں آپ سے گزارش کروں گا کلام عطا فرمائیں۔ جی میں نے ایک کلام لکھا ہے تو وہ میں آپ کے نظر کرتا ہوں۔ تو ابابیل بن کر مجاہد خدا کے، ابابیل بن کر مجاہد خدا کے، وہ ٹوٹ پڑے ہیں یہود و نصا پر، وہ ٹوٹ پڑے ہیں یہود و نصا پر، کسی شے کی پرواہ یہ کرتے نہیں ہیں، کسی شے کی پرواہ یہ کرتے نہیں ہیں، لٹا دیں یہ جانے رضائے خدا پر، لٹا دیں یہ جانے رضائے خدا پر، سبحان اللہ، لٹا دیں یہ جانے رضائے خدا پر، کسی شے کی پرواہ یہ کرتے نہیں ہیں، لٹا دیں یہ جانے رضائے خدا پر، سروں پر چلے ہیں جو کفن لپیٹے، سروں پر چلے ہیں جو کفن لپیٹے، ہمیں رشک ہے ان کی ہر ایک ادا پر، ہمیں رشک ہے ان کی ہر ایک ادا پر، ہے ان کی ہر ایک ادا پر، دعائیں صدائیں ان کے لیے ہیں، دعائیں صدائیں ان کے لیے ہیں، صدائیں ان کے لیے ہیں، چلے ہیں جو مظلوم کی صدا پر، چلے ہیں جو مظلوم کی صدا پر، ابابیل بن کر مجاہد خدا کے، وہ ٹوٹ پڑے ہیں یہود و نصا پر، خدا سرخرو کر دے گا ان کو ساجد، خدا سرخرو کر دے گا ان کو ساجد، خدا سرخرو کر دے گا ان کو ساجد، ہمارا یقین ہے ہماری دعا پر، ہمارا یقین ہے ہماری دعا پر، ہمارا یقین ہے ہماری دعا پر، ابابیل بن کر مجاہد خدا کے، وہ ٹوٹ پڑے ہیں یہود و نصا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، بہت سونی، وہ انسانی حقوق کے حوالے سے وحید ناز صاحب کے بڑے اچھے شعر ہیں کہ میتھوں پہلا جمیاں سوچاں، جی جیون کولوں لمیاں سوچاں، واہ، ساتھوں پہلا جمیاں سوچاں، ساتھوں پہلا جمیاں سوچاں، اور تیری چودر جاندی رہنی، واہ، تیری چودر جاندی رہنی، بدل لیاں جد کمیاں سوچاں، واہ۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جو بھی ہمارے جو جاگیردار طبقہ ہے یا چودھری یا عالمی لیول پہ لگا لیں، یہ جو اب ہو رہا ہے یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ظلم ہے، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو چاہے عالمی سطح پہ ہو۔ جی، تو ہم جو شاعر لوگ ہیں اس پہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں، صحیح، بے شک۔ اور ہماری تنظیموں نے کئی فلسطین کے حوالے سے مشاعرے بھی کروائے ہیں، سیمینار بھی رکھے ہیں، صحیح۔ تو ہماری آواز تو انشاءاللہ آگے تک بھی پہنچے گی، اور میرے خیال سے سب کو چاہیے کہ فلسطین کے حوالے سے لکھے اور اپنی آواز کو باقاعدہ احتجاج کے طور پہ ریکارڈ کرائے، جی، اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا جو ہے نا اپنا پیغام دیں۔ ساجد صاحب، انسانی حقوق کے حوالے سے ایک نظم ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں۔ وراثت۔ سنو اے ساتھی کہ آج میں نے گلاب چہروں پہ پتھروں کے حروف دیکھے، واہ،
میں کیسے لکھوں خلوص مہر و وفا کے نغمے قلم نے انکار کر دیا ہے. میں کیسے لکھوں خلوص مہر و وفا کے نغمے قلم نے انکار کر دیا ہے. زمین امن و سکون چاہت کے موسموں کو ترس رہی ہے. زمین امن و سکون چاہت کے موسموں کو ترس رہی ہے. ہمارے سینے میں ہوک ناسور بن گئی ہے. ہم اپنے اپنے عذاب چہروں پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے اپنے عذاب چہروں پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بچے ہمارے نقش قدم پہ چلنے کا سوچتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو نفرتوں کا عذاب ورثے میں دے رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو نفرتوں کا عذاب ورثے میں دے رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اگنی انزا، ہتف سٹنگر، کروز راکٹ، مشین پسٹل و بیمو لیزر، سخوئی معراج و جیٹو مشاکو F-16 عذاب نیپام و ہائیڈروجن بموں کی صورت میں دے رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اگنی انزا، ہتف سٹنگر، کروز راکٹ، مشین پسٹل و بیمو لیزر، سخوئی معراج و جیٹو مشاکو F-16 عذاب نیپام و ہائیڈروجن بموں کی صورت میں دے رہے ہیں. ہماری نس نس کو سامراجی خداؤں نے یوں جکڑ لیا ہے. ہماری نسلیں بھی ان کی مقروض ہو گئی ہیں. ہماری نس نس کو سامراجی خداؤں نے یوں جکڑ لیا ہے. ہماری نسلیں بھی ان کی مقروض ہو گئی ہیں. ہماری سوچوں کو سامراجی خداؤں نے یوں جکڑ لیا ہے. ہمارے پاؤں کو اب ضرورت کسی بھی زنجیر کی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو درس انسانیت سے بے بہرا کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو سنگ ریزے گلوں کے بدلے میں دے رہے ہیں. سنو اے ساتھی کہ آج میں نے گلاب چہروں پہ پتھروں کے حروف دیکھے. میں کیسے لکھوں خلوص مہر و وفا کے نغمے قلم نے انکار کر دیا ہے. انیس احمد. تو عالمی سطح پر جو اسلحہ بیچنے والے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جنگ جاری رہے، سکون نہ ہو. وہ ایک پارٹی کو جو ہے نا وہ اس کو ایک دوسرے سے برسرے پکار رہے ہیں، لڑتے رہیں تاکہ ہمارا اسلحہ بکتا رہے. دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بک رہا ہے اور سب سے زیادہ اسلحے کی قیمت لگتی ہے. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آج بھی ہمارے گھر میں جو کھانا پکتا ہے کھانے پہ سب سے کم پیسے لگتے ہیں؟ جی بالکل. آج بھی آٹا، لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اناج جو ہے نا کہ آج اناج جو ہے وہ سب سے سستا ہے. سب سے مہنگا تو اسلحہ ہے. اسلحہ کو ہمیں روکنا چاہیے. ایک میزائل کی قیمت اگر ہم پورے ضلع لاہور میں تعلیم کے شعبے میں لگائیں تو ایک سال تک کسی بچوں کو کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بچے کو لباس خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کسی بچے کو اس کے ماں باپ کو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف وہ ایک میزائل کی قیمت سے وہ تمام جو ہے اخراجات پورے ہو جائیں گے. ایک میزائل جو ہے وہ صحت کے اس میں لگا دیا جائے، صحت کے شعبے میں، تو جتنے بھی لوگ ہیں تمام کو ہر قسم کی علاج کی سہولت فری ملے گی. تو ساری دنیا میں جو ہے وہ اسلحہ بک رہا ہے اور اسلحے بیچنے کے لیے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتی ہیں. دوسرے لوگوں کو لڑانے کے لیے ان کو ہر وقت جو ہے نا تیار کرتی رہتی ہیں کہ تم نے یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ساجد صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو بات آپ نے کی ہے، دیکھیں دنیا میں ڈکٹیٹرشپ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ڈکٹیشن ہو گئی ہے. صحیح. تو اس حوالے سے ہر ملک کو اپنے دفاع کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں مجبوراً. جی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ دوسرے پہ بمباری کر دیتا ہے. جی. جس کا اپنے تحفظ کے لیے ساری چیزیں، یعنی کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو آزار بنتے ہیں جی ان سب ممالک پہ، کسی ایک پہ نہیں، سب ممالک کو پابندی ہونی چاہیے، یکجا ہو کے اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو جو معاش ہیں وہ تو نہیں یہ چاہیں گے نا. جی جی. تو پھر دوسروں کو مجبوراً اپنے دفاع کے لیے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو اس لیے یہ انسان ہے جس نے
دشمنی بھی بنائی ہے, پھر دشمنی کو روکنے کے لیے, زیادتی کو روکنے کے لیے, اپنی دفاع کے لیے دوسرے میں سب سدباب کرنا ہوتا ہے. جی تو یہ بڑا مشکل کام ہے سر. جی میں چند شعر پیش کرتا ہوں. جی یہاں پر جو بھی پاکستان کرتا ہے وہی سب سے زیادہ قوم کا نقصان کرتا ہے. واہ واہ واہ. یہاں پر جو بھی پاکستان کرتا ہے وہی سب سے زیادہ قوم کا نقصان کرتا ہے. نہیں کرتا کوئی اپنے وطن کو بے سر و سامان. نہیں کرتا کوئی اپنے وطن کو بے سر و سامان, جو کرتا ہے تو یہ خدمت سیاست دان کرتا ہے. نہیں کرتا کوئی اپنے وطن کو بے سر و سامان, جو کرتا ہے تو یہ خدمت سیاست دان کرتا ہے. کبھی بھی زد پہ آتا ہی نہیں ہے حکمراں طبقہ. بے شک. کبھی بھی زد پہ آتا ہی نہیں ہے حکمراں طبقہ, کہ سارے کام کالے شاہ کا دربان کرتا ہے. کبھی بھی زد پہ آتا ہی نہیں ہے حکمراں طبقہ, کہ سارے کام کالے شاہ کا دربان کرتا ہے. وہی برتاؤ کرتا ہے یہاں ہر رہنما ہم سے. وہی برتاؤ کرتا ہے یہاں ہر رہنما ہم سے, کسی صحرا میں جو ذرات سے طوفان کرتا ہے. وہی برتاؤ کرتا ہے یہاں ہر رہنما ہم سے, کسی صحرا میں جو ذرات سے طوفان کرتا ہے. انیس احمد کوئی بھی محتسب جھوٹا نہیں ہوتا. واہ واہ. انیس احمد کوئی بھی محتسب جھوٹا نہیں ہوتا, کبھی مجبوری سے جاری وہ کچھ فرمان کرتا ہے. انیس احمد کوئی بھی محتسب جھوٹا نہیں ہوتا, کبھی مجبوری سے جاری وہ کچھ فرمان کرتا ہے. کمینہ جب شرارت پر اتر آئے انیس احمد, محبت کرنے والوں کا بہت نقصان کرتا ہے. کمینہ جب شرارت پر اتر آئے انیس احمد, محبت کرنے والوں کا بہت نقصان کرتا ہے. یہاں پر جو بھی پاکستان کرتا ہے وہی سب سے زیادہ قوم کا نقصان کرتا ہے. احباب ذی وقار, یہاں پہ وقت ہو گیا, کیا کریں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو شعر سناتے رہیں, لیکن بس یہ جو ہے نا چینل والے بہت ظالم ہیں, بس مجھے کہہ رہے ہیں کہ کلوزنگ کر دیں. تو ہمارے مہمان جناب ساجد حسین ساجد, وحید ناز اور اپنے میزبان انیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.